खबरों का स्पॉन्सर है बच्चों का अस्पताल और प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। भारत सरकार ने वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी अवार्ड की घोषणा कर दी है। इस बार यह पहला मौका है जब बिहार से 3 साहित्यकारों को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। इनमें मुजफ्फरपुर की हिंदी के साहित्यकार अनामिका, मधुबनी के मैथिली के साहित्यकार कमलकांत झा और गया के उर्दू के नॉवलिस्ट डॉक्टर प्रोफेसर हुसैनुल हक शामिल हैं। डॉक्टर प्रोफेसर हुसैनुल हक को उनकी नॉवेल अमावस में ख्वाब के लिए इस पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने डॉक्टर प्रोफेसर हुसैनुल हक को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। CNTV बिहार ने उनसे इस उपलब्धि के मद्देनजर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। पेश है इस बातचीत के कुछ महत्वपूर्ण अंश। साहित्य अकादमी अवार्ड की जब घोषणा हुई तब बिहार में मानो खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि बिहार से एक नहीं बल्कि 3 साहित्यकारों को इस बार मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड। मुजफ्फरपुर के अनामिका जी हिंदी के लिए, मधुबनी के कमलकांत झा और उसी कड़ी में गया से हुसैनुल हक साहब को ये अवार्ड से नवाजा गया है। हुसैनुल हक साहब गया के लिए कोई बहुत ही जाना माना चेहरा है। यूनिवर्सिटी में इन्होंने मगध यूनिवर्सिटी में बहुत दिनों तक HOD और फिर प्रॉक्टर के पद को सुशोभित किया है और उसके बाद गया कॉलेज में इन्होंने भी खिदमत दी है। ऐसे में साहित्य अकादमी अवार्ड मिलना गया वासियों के लिए यकीनन फख्र का मामला है। तो मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ CNTV बिहार की तरफ से। हुसैनुल हक साहब, आपको इस अवार्ड के लिए शुक्रिया। आप ये बता कि अचानक से आपको जब ये अवार्ड की घोषणा होती है तो आप पर क्या, आपकी कैफियत कैसी होती है, आपको क्या फील होता है? लिखने वाले को जब ये एहसास अनुभव होता है कि उसके लिखे हुए शब्दों को उसके इर्द गिर्द का समाज जिस भाषा में वो लिख रहा है, उस भाषा के लोग और जिस एरिया में, जिस प्रांत में वो रह रहा है, उस प्रांत के लोग उसको समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और सुनकर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो जाहिर है ये लिखने वाले के लिए एक इत्मीनान और संतुष्टि का कारण और सबब बनता है। इसलिए मुझे भी एक थोड़ा इत्मीनान तो मिला। जब आपकी शुरुआत जब हुई लिखने की तो ऐसी जानकारी है कि आप बहुत ही शुरुआती दौर से ही लिखते आए हैं, तकरीबन स्कूल या कॉलेज की शुरुआती दिनों। मेरी पैदाइश 1949 की है और 1959 की लिखी हुई कहानी हाथ से लिखी हुई वो मेरे पास अभी तक मौजूद है। और गोया मैं लगभग 60 बरस से जो कलम मैंने पकड़ा है तो मुसलसल लिख रहा हूँ। ये सुनें। ये आपकी तीसरी नॉवेल है गालिबन जी। तो इस तीसरी नॉवेल में आपने लिखा, शुरू में सबसे पहली नॉवेल आपकी जो थी वो बोलो मत चुप रहो, वो गालिबन 1989 के आसपास की। तो उसके बाद फिर आई आपकी फरात भी 20वीं सदी की नॉवेल 93 में। उसके बाद इतना गैप क्यों अचानक से, चूँकि आप 2017 गालिबा 19 में आपने लिखा, ठीक है, तो ये इतना लंबा वक्फा क्यों? असल में ऐसा होता है कि शुरू में आदमी चीज़ों को बहुत ऑब्जेक्टिवली देखता है और उसमें सब्जेक्टिव एलिमेंट निस्बतन कम रहता है। तो इसीलिए बोलो मत चुप रहो जो बिहार के स्कूल एजुकेशन और उसमें जो बेईमानी, लूट खसोट और गलत बातें थीं वो बिल्कुल सामने से मैंने देखी, तो इसलिए वो जल्दी मुकम्मल हो गई। फरात का मामला ये था कि ये चूँकि तहज़ीब पर था नावल
اور تہذیب کا مطالعہ، ظاہر ہے آدمی جب ہوش سنبھالتا ہے تو اس وقت سے وہ اپنے ارد گرد کی تہذیب اور اس کے اتار چڑھاؤ کو محسوس کرتا رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے، اس لیے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد میرے اندر کا جو تخلیق کار ہے وہ ذرا بہت ٹھہر کر چیزوں کو دیکھنے لگا۔ اصل میں کریٹیویٹی جو ہے ایک عجب قسم کا پروسیس ہے جس میں اندر میں منتھن جاری رہتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ کتاب اماوس میں خواب یہ ہم نے 2017 میں مکمل کی، یہ تو صحیح ہے، لیکن 2005 سے میں اسے لکھ رہا ہوں۔ تو آپ سوچئے کہ یہ ناول تو 2005 میں میرے ذہن میں آ گیا تھا، تو اب 93 اور 5 کے بیچ میں 12 سال آتے ہیں، اس بیچ میں میرے 2-3 کہانیوں کے مجموعے بھی آئے، تو ادھر رہا میں، اور اس کے بعد اس ناول کی طرف آیا۔ تو اس ناول میں چیزوں کو تخلیقی سطح پر جس طرح دیکھا گیا ہے اس کا اظہار کیا گیا۔ یہ ناول جو ہے اماوس میں خواب، جس کے لیے آپ کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا، یہ اس کا مبنی کس چیز پر، بیس کیا ہے، اس کا تھیم کیا ہے؟ اپنے مادر وطن ہندوستان کو تخلیقی سطح پر محسوس کرنا، کریٹیو وے میں چیزوں کو دیکھنے کا کئی طریقہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ایسے ہی دیکھ رہے ہیں آپ، چیزیں سرسری دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ہر بدلتے ہوئے پل کو آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں۔ آپ اگر سیاست کے آدمی ہیں تو اس کو سیاسی طور پر دیکھتے ہیں، مذہب کے آدمی ہیں تو اس کو مذہب کے مطابق اور اللہ کا قانون اور اللہ کا ارادہ سمجھ کر دیکھتے ہیں۔ ادب کا معاملہ یہ ہے کہ ادب بظاہر تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ بالکل دنیا سے جڑا ہوا ہے، اور ہے بھی، دنیا سے جڑے بغیر تو ادب چلتا نہیں ہے، لیکن ادب چیزوں کے اندر اتر کر گویا ویژن، یعنی ایک چیز ہوتی ہے بصارت جو دکھائی دیتا ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے بصیرت جس کو چیزوں کے اندر دیکھ لینے والی کیفیت۔ ہاں، اندر جو کچھ ہے اس کو دیکھنا، یعنی یہ سمجھے کہ جسم سے زیادہ روح کو دیکھنا۔ تو اس میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے، تھوڑا چیزوں کو سمجھنے میں مشکل بھی ہوتی ہے۔ ایسا بھی لمحہ آیا کہ لکھا ہوا 40 صفحہ ہم نے ایک مرتبہ کنارے پھاڑ کے پھینک دیا اور دوبارہ لکھنا شروع کیا، تو یہ صورت رہی ہے۔ اس لیے وقت لگا، لیکن اب تو لگ رہا ہے کہ وقت لگا تو صحیح لگا۔ اس کا انعام مل گیا ہے۔ آپ نے جب کتاب لکھنی شروع کی تو کیا آپ کو ایسا یقین تھا کہ آپ کو اس طرح کے اعزاز سے نوازا جا سکتا ہے؟ چونکہ بہت گیا کے لیے یہ پہلی خوش نصیبی ہے کہ آپ کو یہ ملا ایوارڈ ساہتیہ اکیڈمی۔ نہیں، مجھے بالکل یقین نہیں تھا کہ اس طرح کا کوئی ایوارڈ ملے گا، اس لیے کہ ایوارڈ کی ایک اپنی لاجک ہے، ایوارڈ کی ایک اپنی پالیٹکس ہے۔ اس میں کبھی کبھی چیزیں صحیح بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایوارڈ میں عام طور پر اچھا ایوارڈ کے لیے جب لکھا جاتا ہے تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ ایوارڈ کریٹیویٹی کے پروسیس سے گزر رہے ہوں یا ایون یہ کہ امتحان دینے کے پروسیس سے گزر رہے ہوں، تو آپ کو بدلے کا خیال چھوڑ کے صرف کام کرنا۔ تو اس سمے میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ اس پر کچھ ملے گا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اپنے کو ظاہر کر دوں، میرے اندر جو خلفشار ہے اس کو پیش کروں۔ تو آپ نے جو ابھی یہ بات کی اس پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ۔ کیا ایسا ہے؟ ظاہر ہے انجام کسی کے کام شروع کرنے والے کے ہاتھ میں تو انجام ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے پر بھیگے ہوئے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ پرواز بلکہ کینیڈی کا ایک جملہ میں نے پڑھا تھا، بچپن ہی میں پڑھا تھا، کہ اچھا کام اپنے انجام تک، اینڈ تک پہنچے یا نہ پہنچے، اس سے شروع ضرور کرنا چاہیے۔ تو میں کام شروع کرنے پر یقین رکھتا ہوں،
وہ مکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ اس کے بارے میں نہیں سوچتا. آپ کا شروع سے لگاؤ رہا ہے اکیڈمک کی طرف, پڑھائی لکھائی کی طرف, یا کہا جائے علم کی طرف, تو آپ نے اس میں لائبریری بھی ایک شروعات کی تھی. اب وہ لائبریری غالباً آپ کے گھر تک ہی محدود ہو گئی ہے. کھلی رہتی ہے, روز لوگ آتے ہیں, کم آتے ہیں اس لیے کہ ریڈنگ کی ہیبٹ کم ہو گئی ہے, اور ڈیجیٹل انڈیا نے لوگوں کو کتابوں سے زیادہ موبائل کی طرف جوڑ دیا. تو ایسا تو نہیں کہ جو آج کے دور میں کہ جو مطلب انٹرنیٹ ہے یا کہا جائے ٹیکنالوجی ہے, اس نے کتابوں سے دور کر دیا انسان کو, اور تو اس کا کوئی نگیٹو اپروچ بھی آ سکتا ہے. کتابوں کو انٹرنیٹ نے چیلنج تو دیا ہے, لیکن اور اس لحاظ سے یہ نگیٹو ہے, امپیکٹ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ بدلاؤ کو روک نہیں سکتے. یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ہم اسی طرح دنوں کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں, تو بدلاؤ تو ہوگا. اب آپ کو اور ہمیں اس بدلاؤ کے لیے تیار کرنا. تو کتابیں وہ کی اہمیت اپنی جگہ ہے, اور آج تو ڈیجیٹل ہے, کل اس سے بھی آگے کوئی چیز ہو سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ٹیکسٹ کتابوں میں جتنا پریزرو کر لیا جا رہا ہے وہ بہت ڈیولپڈ کنٹریز میں اگر نہیں بھی تو ابھی جو اس پوری دنیا میں اتنے سارے ممالک ہیں, اور ان ممالک میں جو خلق خدا بستی ہے اس کے لیے, اس میں سے زیادہ کے لیے کتابیں ہی ہیں. ابھی آپ کا لگاؤ رہا ہے صوفیزم سے. صوفی آپ سجادہ نشی بھی ہے, اور پہلے بھی آپ کے والد محترم سے بھی, یعنی آپ کے پتا جی سے بھی یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا روشن کریں. پتا جی ہی نہیں, ہمارے پروجوں میں دادا پر دادا یہ لوگ بھی صوفی ٹریڈیشن سے جڑے ہوئے لوگ تھے. ہمارے چر دادا جو تھے قاضی علی حق صاحب, انہوں نے کنور سنگھ کا ساتھ دیا تھا, اور جب کنور سنگھ ناکام ہوئے تھے ان کو بھی انگریزوں نے یو پی سے گویا ضلع بدر اور صوبہ بدر کیا تو ادھر آ گئے. تو صوفی ٹریڈیشن تو ظاہر ہے کہ میرے پروجوں کا ٹریڈیشن ہے, اور میرا اپنا پرسنل ٹیسٹ بھی رہا. تو میں تصوف سے جڑا ہوا آدمی ہوں, اور اس سے مجھے ایک بڑا فائدہ یہ پہنچا ہے کہ میں نے دنیا کو آزادانہ اور انڈیپینڈنٹلی دیکھا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے. اور تصوف نے انسان دوستی کی جو روایت عام کی, اور یہ بتایا کہ خدمت خلق سے ہی خدا کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے. تو اس چیز نے, اس روایشن نے میرے اندر موجود بہت سے تعصبات اور بہت سی چھوٹی چھوٹی قسم کی جو تفریقات اور ڈفرینسز ان کو مٹا دیا. میرے نزدیک سب سے بڑی چیز آدمی ہے, آدمی ہونے کے بعد ہی کچھ ہے. اس لیے تصوف نے مجھے دیا, اور میں اس پر فخر محسوس کرتا ہوں. ناول لکھا یا جو بھی آپ قلم بند کرتے ہیں, 100% سے زیادہ کبھی ہم کو کہیں پر سے رکاوٹ نہیں ملی ہے, اور ہم اپنے گھر کا اور اپنے ارد گرد کی دنیا کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اس نے بہت ساتھ دیا ہے ہمارا. بہت بہت شکریہ حسین الحق صاحب. پروفیسر حسین الحق صاحب ہمارے ساتھ تھے, جنہیں اس سال کا 2020 کا جو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ اردو کے لیے ملا ہے. اور سب سے خوشی کی بات ہے یہ کہ گیا شہر کے نیو کریم گنج کے باشندے ہیں, اور جس طرح سے انہوں نے اردو میں یا لٹریچر میں جو خدمت دی ہے اس کا اب رزلٹ ان کے ہاتھ میں ہے. راکیش کمار کے ساتھ فیصل رحمانی, CNTV بہار.